वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैर आज़हर। बलूचिस्तान का जो वाक़या है वो अभी तक माइंड्स में और हार्ट्स में जो है उसका बड़ा इफ़ेक्ट है। मज़दूरों की लाशें आ रही हैं उनके घर, जो ऑलरेडी वहाँ पे पता नहीं कितनी मुश्किल से उन्होंने कोई लेबर ढूंढी होगी, कोई काम ढूंढा होगा, अपना ही पाकिस्तान का इलाका समझ के वो वहाँ गए हैं और फिर उनको अंडर द डिस्गाइज ऑफ पंजाबी मार देना। एक तो ये बड़ी एक भोंडी, एक यूँ कहना चाहिए कोशिश है सेक्टेरियन और एथनिक वायलेंस की, जो कि मुस्तकिल चली आ रही है, चाहे आप केपी को लें चाहे बलूचिस्तान को लें। लेकिन ये सारा जो सेंटर है, जब हम ये बात कहते हैं कि ये जियो पोलिटिकली बहुत सेंट्रलाइज्ड है और प्रोन है टू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सुनने में एक बड़ी पुरानी बात लगती है, लेकिन यही हकीकत है। और यहाँ पे इंटरनेशनल पावर्स ने हमेशा एट प्ले रहना है। जो हमारा इमीडिएट नेबर है इंडिया, उसने जो ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में एक नई चीज़ लॉन्च की है, वो कोई नई नहीं है। वो 2014 से डोवल डॉक्ट्रीन की शक्ल में इसको परसू कर रहे हैं और परसिस्टेंटली बलूचिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम रशिया ने रिकग्नाइज़ किया है अफ़गानिस्तान को, बड़ा बोल्ड स्टेप है, लेकिन उसकी भी एक हिस्ट्री है कि उनके साथ जंग करने के बाद पिछले 10 साल से रशियंस जो हैं वो इन टच थे विद तालिबान इवन व्हेन दे वर नॉट इन द गवर्नमेंट, और अब उन्हें रिकग्निशन देना, ये सारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान वापस यूएस के फोल्ड में ना जाए। तो वाइल रीजनल पावर्स आर ट्राइंग कि यहाँ पे दोबारा से एक हिस्ट्री रिपीट ना हो व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज़ फेसिंग एन इमीडिएट थ्रेट एंड नो मैटर व्हाट वी डू, क्योंकि बाहर से प्रॉक्सीज उसको मुस्तकिल स्पॉन्सर कर रही हैं, एड कर रही हैं, एबेट कर रही हैं, तो दिस हैज़ बिकम अ परपेचुअल वॉर फॉर अस। इसका हल क्या है? इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। हमने अपनी खुद बलूचिस्तान में गवर्नेंस कैसे ठीक करनी है, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। मसाइल की ओनरशिप पॉलिटिशियंस ने भी लेनी है, उसके बगैर सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कुछ नहीं कर सकते। ये सब डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आज जनरल जाहिद महमूद मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल समरेज सालेक, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी एप्ट डिफेंस एनालिस्ट, और IR एक्सपर्ट डॉक्टर हामिद अल मशरकी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जनरल जाहिद, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तकरीबन उसी तरह का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है रशिया का भी। हमारा तो प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट कर रहा है बिकॉज वी आर इमीडिएट नेबर्स, और उधर एक बफर आ जाता है बीच में सेंट्रल एशियन स्टेट्स की शक्ल में, तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते दो सिचुएशंस को। बट जिस तरह हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अफ़गान सिटीज़न्स को, रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हम जो कंटिन्यूस एक थ्रेट फेस कर रहे हैं TTP से, और BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, सबके टेंटिकल्स जाके अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मिलते हैं। हमारे लिए इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिनारियो कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ कैसे चलना है। बट रशिया हैज़ टेकन द लीड फॉर्मली, उसको रिकग्नाइज़ करके। चाइना हैज़ टेकन द लीड, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो इंगेजमेंट की तरफ व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड कोऑपरेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन जो हमारा केस है उसमें अब ईरान भी हमारे साथ आके खड़ा हुआ है, बिकॉज़ ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहाँ से उन्होंने भी अफ़गान सिटीज़न्स डिपोर्ट किए हैं। क्या ये सारे ब्लॉक में जो एक कॉमन कंसेंसस है कि अफ़गानिस्तान को इंगेज करने की ज़रूरत है, उसके साथ ये कंसेंसस भी मौजूद है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमीडिएट नेबर्स जिस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें अफ़गान तालिबान पे कोई प्रेशर माउंट करने की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुनैरा, थैंक यू फॉर द इनवाइट, और सबको, पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है जी। पहली बात तो हमें सबको ये समझ लेनी चाहिए कि चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, वो अपने जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर, इवन मल्टीलैटरल में भी आप अपना जो बेसिक इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हैं जी। मल्टीलैटरल रिलेशनशिप के बीच में भी जो आपका अपना इंटरेस्ट है वो आप सुप्रीम रखते हैं, और उसको यू ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ, अपने इंटरेस्ट को गार्ड करते हो। ये नहीं हो सकता कि आपका इंटरेस्ट गार्ड ही ना हो रहा और आप मल्टीलैटरल रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफरेंट एनवायरनमेंट को उसको देखे बगैर आप इंगेज कर लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है जी, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। अनफॉर्चुनेटली अफगानियों का हमारे ऊपर भी ट्रस्ट डेफिसिट है, और हमारा उनके ऊपर भी उतना ही ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज है जी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान अब तो एट द प्रेजेंट मोमेंट
وہ ہم جو ایموشنل ہو کے ایز اے پاکستانی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی قربانی دی ہے، اتنا ان کے لیے سیکریفائس کیا ہے، اکنامک ٹرمز میں، سوشل ٹرمز میں، پولیٹیکل، ملٹری، ہر ٹرم میں ہم نے بہت سیکریفائس کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک آلموسٹ ایک جیسی سچویشن ہی رہی جی. 3-4 سالوں کے علاوہ وہاں سے کوئی خیر کی خبر یا اچھے ریلیشن شپ ہم نے تو نہیں دیکھے کبھی پاسٹ میں بھی. ایون جب طالبان کی ہو رہی تھی تو چونکہ وار واز دا لیڈ انسٹرومنٹ چل رہا تھا، امریکن اپلیکیشن کا بھی، رشین اپلیکیشن کا بھی، وار کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے دیٹ از ڈفرنٹ. بٹ ہسٹوریکلی کلچرلی ہمارے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. پہلے رشین پراکسیز بھی وہاں پہ کام کرتی رہی ہیں، پھر امریکن پراکسیز آ گئی، اب انڈین پراکسیز آ گئی. ان کی نیچر تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پراکسی کے طور پر ایکٹ ضرور کرتی رہی ہیں. ایون جو امریکن جو مجاہدین کی وار تھی اس میں بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹریٹجک کنٹرول پاکستان کا نہیں تھا، امریکہ کا کنٹرول ضرور ہوگا. دیکھیں whosoever is paying ماسٹر وہی ہوتا ہے جی. چاہے آپ اس پہ جتنے مرضی ایموشنز لے آئے، سارے جتنے مرضی آپ اپنی کریکٹرسٹکس کو ڈال رہے ہیں، اپنے کلچر کو ڈال دیں. ہماری افینٹی ہے، لینگویج کے ساتھ ملتی ہیں چیزیں. پھر افغانستان کے ساتھ KPK میں، ایون بلوچستان میں ہمارے بہت ریلیشن شپ بہت اچھے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی اسٹیٹ کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا اکنامک ٹرمز میں ان کی ریکوائرمنٹس کچھ زیادہ ہیں، اور پلس وار جو ہے نا وہ لیڈ اکانومی کے طور پہ ان کی کام کرتی ہے. وہ بفر زون رہتے رہتے اب وہاں کا ایک کلچر بن چکا ہے، تو ہم اس کو سفر کر رہے ہیں. آف کورس رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ہمیں اسٹریٹجی ضرور بنانی ہے، بٹ ہمیں ان کو ریکگنائز کرنے میں ابھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سینسٹیو ضرور ہے معاملات، لیکن اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو ٹرسٹ ہے نا یہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے ٹریفک. یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا کہ ہم ایک دفعہ پھر اسی سراغ سے ڈسے جائے جس سے ہم پچھلے 70-80 سال سے ڈسے جا رہے ہیں. اگریڈ، ٹوٹلی اگریڈ. جنرل سمریز اینگل یہی ہے کہ ابھی کل بھی بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے سارے ٹینٹیکلز جا کے جسے کہتے ہیں تانے بانے وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور ایک نیکسس ہے جو بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. لیٹ اٹ بی TTP، لیٹ اٹ بی BLA، BLF، مجید بریگیڈ، ISKP کا ایلیمنٹ بھی ڈال دیں بیچ میں. یہاں سے جو چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں اگینسٹ پاکستان، ہم چائنیز انفلوئنس کو کیا یوز کر سکتے ہیں؟ ہم نے انٹرنلی جو قدم لینے تھے لیے، ہم نے جو آپریشن کرنا تھا ہم نے کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ رک نہیں رہا. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. تو واٹ وڈ میک دیم ریئلائز وین اٹ کمز ٹو دا طالبان ڈی فیکٹو گورنمنٹ کہ اس طرح نہیں چل سکتے آپ؟ ریجن میں اگر چلنا ہے تو اس وقت یو ہیو دا آفر، انگیج کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، یا پھر اسی طرح آپ کے ابھی تک اکاؤنٹس فروزن ہیں وین اٹ کمز ٹو دا ویسٹرن پارٹس، تو ان کی گیم تو آپ آلریڈی 20 سال کھیل چکے ہیں. سو از دیر اے ریئلائزیشن، یا ایسا ممکن ہے کہ یہ ہو سکے؟ Thank you very much for getting me over. With due respect to the point of view of General Zahid, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہوں گا. یہ جو افغانستان نے بہت عرصے سے ٹربل اور ٹرموائل دیکھے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں، ان کے مسائل بھی ہیں، اور پاکستان نے سینگ پاکستان ایز افغانستان ایز آر بردرلی کنٹری، ہم نے بہت زیادہ ان کے لیے سیکریفائسز دی ہیں. Having said that, جب US آیا تھا فار آپریشن انڈیورنگ فریڈم ان افغانستان، تو اس وقت جنرل مشرف کی ڈیمانڈ تھی US سے کہ ناردرن الائنس should not come to Kabul mounting your tanks. But in my view, US had no other option because US نے اس پارٹی کے ساتھ الائے کرنا تھا جو کہ طالبان کے اینٹی تھے، اور وہ تھا ناردرن الائنس. اور میں کہتا ہوں کہ the day Northern Alliance came to Kabul mounting US tanks, the same day India walked to Afghanistan. True. اور پچھلے 15 سال سے انڈیا نے ہمیں 2 فرنٹ سینیریو میں انگیج رکھا، اور ہمارے دونوں طرف چیلنجز چلتے رہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، ریجن بدل رہا ہے. امریکہ نے بیک اپ کیا آفٹر ہیونگ بین بیڈلی ڈیفیٹڈ ان افغانستان، بیک اپ کیا اینڈ لیفٹ دس ریجن. اب جو وہ ممالک جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں انسٹیبلٹی ان افغانستان سے، they will have to join hands، جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں رشیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اور ٹرکی ہے، جس کو میں نام دیتا ہوں گولڈن رنگ آف سیکورٹی کا. ان rich countries کو they will have to join hands and try to bring stability in Afghanistan.
کیونکہ میں نے جب یہ آپ کی جو بات ہے اس میں بہت ہوپ بھی ہے، اس میں بہت وزن بھی ہے، بیکاز ابھی جو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس میں یہ جو رنگ ہے جس کی آپ بات کریں یہ بڑا پرومیننٹ ہے اور بڑا پاورفل ہے. بٹ پاسٹ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا اپنے آپ کو طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے، اس پہ انہیں کنونس کیا جا سکتا ہے. دیٹ از مائی میجر کنسرن بیکاز دس از واٹ وی وانٹ ایز پاکستان. That is exactly what I was coming to کہ میرا ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب امریکہ ایک دن ایکسٹریکیٹ کرے گا افغانستان سے تو دو چیزیں بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہوں گی. ایک یہ تھی کہ پولیٹیکل انجسٹیفائبل پولیٹیکل ڈسپنسیشن ول بی ریکٹیفائڈ بیکاز ناردرن الائنس واز اے مینورٹی اینڈ دیٹ واز رولنگ دا میجورٹی. تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کریکٹ ہو گیا. سیکنڈ یہ تھا کہ انڈیا ول بی کٹ ٹو سائز ان افغانستان. میری سیکنڈ ایکسپیکٹیشن تھی کہ انڈیا ول بی کٹ ٹو سائز ان افغانستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں تھوڑی زیادہ برداشت، تھوڑی زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. رشیا نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا ان ریکگنائزنگ افغان گورنمنٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوتے. اب جب ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہ فورس طالبان جن کے اوپر ہم نے 25 سال انویسٹ کیا تھا again they are going in the hands of India. So that means کہ جب فروٹ کھانے کا ٹائم تھا تو ہم نے وہ فروٹ بجائے کھانے کے ہم نے کسی اور کو ہینڈ اوور کر دیا. تو میرے نزدیک فیوچر کے لیے مے بی ان دا چینجڈ ورلڈ ایوری بڈی ہیز ریئلائز، چاہے وہ ماضی کے پراکسی گروپس ہوں چاہے وہ ملیٹنٹ گروپس ہوں، ایوری بڈی ہیز ریئلائزڈ کہ دیر از اے وے ٹو گیٹ لیجٹمیسی، اور وہ یہ ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو کے صرف اپنا سوچیں. جو ہم ایز اے اسٹیٹ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اب لگتا ہے ہر چھوٹی اینٹی دنیا میں جو ملیٹنٹ بھی ہے اس نے بھی ایسے ہی سوچنا شروع کر دیا ہے. بیکاز جو پرکس اینڈ پریولیجز اس کے بعد احمد الشرع کی شکل میں سامنے آئے ہیں کہ آپ کو پریزیڈنسی سونپ دی جاتی ہے ایک ملک کی اور آپ کو کمپلیٹ بیکنگ دی جاتی ہے، ویری لیوکریٹو فیوچر ان فرنٹ آف دیم. ڈاکٹر حامد آپ کی طرف آؤں گی. Do you think the world of militants is changing as well? They are becoming more political, they are becoming more جسے کہتے ہیں اکانومی سیوی یا پاور سیوی کہ اب ہم نے بھی گورننس میں آنا ہے اور ہم نے بھی ایڈز لینی ہے. Is this the driving force now? بہت سارے ڈائنامکس بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ رشیا وہ ہے جس نے افغانستان سے جنگ لڑی، اور طالبان یا مجاہدین وہ ہیں جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ USSR سے ختم ہو کے ٹوٹا اور سارا کچھ ہوا. لیکن کتنی تیزی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پچھلے 25-30 سال میں دنیا کے ڈائنامکس بدلے ہیں کہ وہ پاکستان اور وہ سعودی عرب جس نے ملا عمر کے وقت سب سے پہلے افغانستان کی حکومت کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ ہم نے باقی دنیا کے ساتھ ان کی لابنگ کی کہ افغان حکومت کو یا طالبان حکومت کو لیجیٹیمیسی دیں. آج کیا ہوا؟ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نے جب 15 اگست کو جب طالبان کابل پہ قبضہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو میرا جو بڑا ایک کنکلوسیو سا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید اس کو اتنی تیزی سے اس چینج ہوتی ہوئی صورتحال کو پلان نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے پہلے جب افغانستان میں طالبان تھے یا اس سے پہلے 14 انڈین سفارت خانے مختلف شکلوں میں پورے افغانستان میں کام کرتے تھے. تو افغانستان کے اندر جو انڈین پراکسی ہے یا انڈین پینیٹریشن ہے وہ پہلے بھی بہت زیادہ تھی. ہم نے اس کو ٹیمپرری ہم نے اس کو ختم کیا. اس کو ہم نے دیکھا کہ جی وہ کابل کے اندر سارا کچھ ہوا، ایک دم سے لگا جیسے شاید یہ سارا کچھ پاکستان کی سپورٹ سے ہوا. امریکہ نے بھی پاکستان کو انڈائریکٹلی بلیم بھی کیا اور انڈائریکٹلی کریڈٹ دینے کی بجائے ہمیں اس میں قصوروار بھی ٹھہرایا. میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ون، رشیا کی ریکگنیشن ہے یا چائنا کا بہت کلوز آنا ہے افغانستان کے، اس سارے کے اندر اکنامیکل بینیفٹس انوالو ہیں. سی پیک کے بینیفٹ انوالو ہیں، اوبور کے بینیفٹس انوالو ہیں، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے بینیفٹس، ان کے ساتھ ٹریڈ بینیفٹس انوالو ہیں. میرا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنا فوری طور کے اوپر ابھی بھی ہمارے بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں سافٹ کارنر ہے طالبان حکومت کے اندر پاکستان کے لیے. اس کو پاکستان کو چینلائز کرنا ہے، اس کو پاکستان کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کمانڈنگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال میجورٹی آف افغان طالبان
دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر امریکہ وہاں سے گیا ہے تو وہ صرف پاکستان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, چاہے وہ دوحہ مذاکرات ہوں, چاہے اسلام آباد مذاکرات ہوں, جو کچھ بھی ہو. ہسٹوریکلی پاکستان نے 20 سال افغانستان کی یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان نے جتنا سفر کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے افغانستان کی اس امریکن آرمی کو نکالنے میں, اس کو میرا حال ہے کہ اب وقت ابھی ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے بہت کچھ لوز کر دیا ہے. اگر چائنا افغانستان کے قریب آیا ہے تو اس کی وجہ بھی پاکستان ہے. اگر چائنا کوئی فردر انیشیٹو لیتا ہے تو بھی پاکستان بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. آل وی نیڈ از دا رائٹ پینیٹریشن ان دا رائٹ ڈائریکشن ود اوور ایگزسٹنگ سورسز اینڈ سمپیتھیٹکس in the Afghan government. That is the whole point. Right. ماسکو نے جو یہ سٹیپ لیا ہے یہ کوئی اوور نائٹ سٹیپ نہیں ہے. تقریباً 10 سال سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ بات جو ہے وہ تقریباً شاید میرے خیال ہے اتنی ڈسکس نہیں ہوئی میڈیا پہ, لیکن اٹ ٹک سم ٹائم فار دیم ٹو ریچ ہیئر ایز ویل. لیکن پاکستان تو وہ ملک ہے جس کا ہمیشہ سے طالبان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے, اور اگر اب فارورڈ لکنگ اپروچ ہے طالبان گورنمنٹ کی کہ جس طرح ڈاکٹر حامد کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف اکانومی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو سب سے پہلے تو اکانومی کے لیے پیس امپورٹنٹ ہے. تو کیا وہ قربانی دینے کو تیار ہے اپنے فٹ سولجرز کی جو کہ ٹی ٹی پی کی شکل میں وہاں موجود ہے, اور اگر واقعی ان کے لیے اکانومی امپورٹنٹ ہو گئی ہے تو کیا وہ اپنے ماضی کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ ہونے کو تیار ہیں؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن. اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. جنرل زاہد, آئی کم اسٹریٹ ٹو یو. جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی کو اگر آگے بڑھائیں تو ٹی ٹی پی جو کہ طالبان کے ساتھ مل کے نیٹو فورسز اور یو ایس کے خلاف لڑتے رہے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک رٹ ہے, اور اس سے بڑی رٹ کیا ہو سکتی ہے کہ اب وہ ان سے علیحدہ ہو کے انہی کی سرزمین سے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ختم کرنا اٹ مینس کہ خود ایک انٹرنل اسٹرگل کرنی پڑے گی طالبان کو اپنی سرزمین کو صاف کرنے کی. یہ وہ کر سکیں گے یا ان کے اندر یہ انٹینٹ موجود ہے, ریئلائزنگ کہ اگر انہوں نے گورننس کا جیسا بھی ماڈل بنانا ہے وہ ایک ان پلیس ہونا پڑے گا, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا, نارکوٹکس کے اوپر اور ملیٹنسی کے اوپر مزید ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ افغانستان کی جو کابل ہے اس کو افغانستان کے لیے گورن کرنا پڑے گا, افغانستان کو. لیٹس پٹ اٹ لائک دس کہ آئی ریپیٹ کہ کابل کو گورن کرنا پڑے گا افغانستان کو, اپنے افغانستان کو اگر گورن کرنا ہے انہوں نے ساری چیزیں ایڈریس کرنی ہے. بٹ جی, تو انفارچونیٹلی ذرا پاسٹ کا ریکارڈ از ناٹ گڈ. دیکھیں پاکستان نے پہلے کوشش کی تھی, پاکستان نے ان کو ایک ہیوج اماؤنٹ آفر بھی کیا, اراؤنڈ 7-9 بلین روپیز, کہ آپ ان کو ہمارے بارڈر سے دور لے جائیں, وہاں پہ آباد کریں. دیٹ آلدو میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں, ایک پرماننٹ سولوشنز ہونے چاہیے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, لیکن وہ ٹی ٹی پی سے جان نہیں چھڑوا پا رہے جی. اور اگر آپ دیکھیں ابھی 110 کنٹریز نے ووٹ کیا ہے اس چیز کو کہ جی وہاں کی جو سرزمین ہے وہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ گروپس ہیں جو ٹرانس نیشنل تھریٹ ہیں جی پوری دنیا کو, یہ صرف پاکستان کا تھریٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی امریکہ اور اسرائیل اس سے انہوں نے اینٹی ووٹ کر دیا, اگینسٹ کر دیا, اور انڈیا جیسا ملک ابسٹین کر گیا. انڈیا کو افغانستان کے لوگوں کا بہت ٹینشن ہے, ان کو بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کے مسلمانوں کا. وہ الگ بات ہے کہ دلی کا مسلمان ان کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے, تو وہ کس لیے ہے جی, پاکستان کے خلاف ہی ہے. ٹی ٹی پی کے جب یہ بات چیت بھی چل رہی تھی تو میری اطلاعات کے مطابق دیکھیں جو افغان طالبان تھے انہوں نے میکسیمم یہی کیا, ان کا جی ہم آپ دونوں کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں, آپ آپس میں بات چیت کر لیں, جس کے بیچ میں ریپروچا ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی, بٹ انفارچونیٹلی یہ سوئی وہیں پہ آ کے اٹکی. دیکھیں زنیرہ, ہم پاسٹ میں بھی دیکھتے رہے ہیں, جب پریزیڈنٹ مشرف بھی تھے تو یہاں ایک فیلنگ یہ لی جا رہی تھی کہ جب مشرف ہٹ جائیں گے, چونکہ انہوں نے امریکنز کو بہت سپورٹ کیا ہے, مشرف جب آفس میں نہیں ہوں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی. وہ پاکستان کے ان کا نیچر ایک بن چکا ہے جی فرکشن میں رہنا, انفارچونیٹلی یہ اٹس اے وے آف لائف فار دیم. تو وہ اس کے بغیر ابھی دیکھیں ڈرون, کل ایک کمانڈر مارا گیا جو ڈرون کو عام کر رہا تھا جی, وہ اسی کے اوپر پھٹا ہے, وہ خود مرا ہے, ساتھ 2 لوگوں کو زخمی کیا ہے. جتنا پیسہ وہ ابھی امریکہ سے انڈیا سے لے چکے ہیں جی, یہ جو $6 بلین کی اگر وہ پریپیئرمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے ویپنز آئیں گے, اس میں سے ہیوج اماؤنٹ وہ اب اس پراکسی پہ لگائے گا جی. دے ہیو آلریڈی بجٹڈ دس پراکسی, اس کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں, آلریڈی انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی فرینچائزز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے
وہ ابھی بھی تو آل انکلوسیو نہیں ہے. ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو جنرل سمرے کہ وہ آل انکلوسیو تو دوحہ ایکارڈ میں یہ بھی تھا کہ جی آل انکلوسیو ایک گورنمنٹ بنے گی. اب وہ ناردرن الائنس, طالبان, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, آئی تھنک پاکستان ہیز موو فارورڈ. پاکستان کو اب بالکل جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں وداؤٹ سپورٹنگ اینی فیکشن گورنمنٹ آف دا پیپل فرام افغانستان جس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ ایک ہونی چاہیے. وہ جب ان پلیس ہوگی, کوئی وہاں کے ڈیموکریسی چلے گی, ہیومن رائٹس کے بھی وائلیشنز دیکھ لیں جس طریقے سے وہاں ہو سکتی ہیں, تو آئی تھنک ایک لانگ ٹرم پالیسی, یس وی ہیو ٹو سیکریفائز, ہمیں کرنا تو پڑے گا. وہ ایک یہ ہے کہ ایک ٹمپریری آپ مٹی ڈال دیں اور اس کو مینیز کو ختم نہ کریں, تھوڑے عرصے بعد وہ پھر یہ پودا نکل آئے گا. رائٹ ٹیمپریری سولوشنز لانگ ٹرم کوئی نہیں ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. اس کا اسٹیٹ کا جب تک بیہیویئر چینج نہیں ہوتا وہ آپ ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں, لیکن ریجنل کنٹریز بھی اس کے اندر اپنا اپنا انٹرسٹ پہلے رکھیں گی نا. اگر $3 بلین تک انویسٹمنٹ ریٹ کرنا ہے رشیا نے, 400 بلین کا پروجیکٹ اگر ہے چائنا کے, تو وہ آف کورس پہلے اپنی چیزوں کو پرائیورٹائز کریں گے. وہ نہیں دیکھیں گے پاکستان کو اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں. رائٹ, ایزیئر سیڈ دین ڈن, کیونکہ ہم تو بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وی ہیو اے ہسٹری, ہماری انٹرپریٹیشن چیزوں کی ڈفرینٹ ہے, چائنا ڈفرینٹلی سوچے گا, رشیا ڈفرینٹلی سوچے گا. سو before we think regionally we have to think about our own internal security as well. جنرل سمریز, بلوچستان میں جو ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے, جو لوگ اپنے آپ کو وہاں سیپریٹسٹ کہتے ہیں, ان مائی اوپینین تو سیپریٹزم میں بھی ایک مزدور طبقے کو تو نہیں مارا جاتا, یا بچوں کی بسز پہ تو اٹیک نہیں کیے جاتے. دس از شیئر ٹیررزم, نتھنگ مور دین دیٹ. ہمیں اس کے لیے جو ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا کرنے کی ضرورت ہے when it comes to this movement against بلوچستان in particular from India? منیرہ, میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. نمبر یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فیوچر کہاں پہ ہے. اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ویسٹ کے ساتھ الائی کر کے افغانستان میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے, تو میرا خیال ہے نہ وہ پہلے ہوا ہے نہ وہ آئندہ ہوگا. سو وہ کنٹریز جن کے اسٹیٹس انوالوڈ ہیں افغانستان میں, جب جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ریجنل کنٹریز, ان کے ساتھ ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. ان کی جو سپورٹ ہمیں لینی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ دیٹ از پارٹ آف BRI. چائنا نے جب BRI لانچ کیا تو اس نے اپنے 14 نیبرز کے ساتھ اپنے ایشوز کو ریزالو کیا ہے, بیکاز چائنا نیو کہ میں نہیں کام کر سکتا جب تک میرے آئی ایم ناٹ ایٹ پیس ود آور نیبرز. پاکستان از آن دا کسپ آف سی پیک. ہم سی پیک کو پرسو کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے, although یہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان سے یہ ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن اٹس اے ویری ویری کمپلیکس میٹرکس. یہاں پہ US کی بھی انوالومنٹ ہے جو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے, جہاں پہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے جس کو ابھی ہم نے بری طریقے سے پیٹا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹربل کریٹ کی جائے, اور افغانستان میں بھی بینگ یوزڈ ایز اے کنڈویٹ. ہو سکتا ہے ایک راستہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ 15-20 سال سے اس نے ایک لبرٹی آف ایکشن انجوائے کیا ہے. نیٹورک تو بنایا ہے نا انہوں نے آخر اس نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے all these factors are involved. تو وہ forces which are restraining forces for the future, جو ہمارا اس ریجن کا فیوچر ہے, یا جو سی پیک یا چائنا کی ایمبیشن ہے یا سی پیک ہے, ان کے ساتھ الائی کر کے ہم پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے ساتھ الائی کرنا ہوگا جو کہ انیبلنگ فورسز ہیں ان چینجز کی. رائٹ. حامد صاحب, دوول ڈاکٹرین ہے یہ, سمپلی انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ڈی اسٹیبلائز پاکستان, بلوچستان کو علیحدہ کریں گے, سی پیک کو ٹارگٹ کریں گے. یہ وہی چل رہی ہے 2014 سے اس کا اوریجن ہوا ہے, اور اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. جتنا مرضی ہم ویسٹرن پارٹس کی بات کر لیں اور ریجنل پارٹنرز کی بات کر لیں, اینڈ آف دا ڈے ہم یہ اپنی جنگ خود ہی لڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا آپریشن لانچ کر سکیں جو کہ پروپورشنل ہو ٹو آپریشن سندور, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے ہمیں لگے گا کہ تھریٹ ہے, ہم پری ایمپٹیو سٹرائکس کریں گے. تو پھر اگر پوری دنیا اب ایک ڈفرینٹ ڈومین میں چل رہی ہے اور اس طرح سوچ رہی ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم بھی کوئی پراکسیز لانچ کر دیں اور ہم بھی ان کے اربن ایریاز پہ جا کے اٹیک کر دیں, بٹ اپروچ چینج کرنی پڑے گی. ڈو یو تھنک دیٹ از کریکٹ؟ دیکھیے, ون تھنگ از ویری کلیئر کہ وی ہیو آل دا رائٹ
to eliminate anti-state and enemy of the country factors anywhere in Pakistan? Definitely. अच्छा, उसके अंदर हमारे अपने भी हैं जो कि रॉ के साथ उनका कहीं ना बहुत माइन्यूट तादाद में है, लेकिन उनको जिसको कहते हैं एलिमिनेट करना बड़ा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर्स पे हैं और अगर उनको फैसिलिटेशन मिल रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमने तो बहुत कोशिश की है अफगानिस्तान को अपने ब्रादर मुल्क होने के नाते एक्सप्लेन करने की भी हर चीज़ कि जी आप ये जो आपके थ्रू हमें प्रॉक्सी इन्फिल्ट्रेट हो रही है इसको ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इवेंचुअली अगर सिचुएशन यहाँ तक आएगी तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान आज उस पोजीशन में ज़रूर आ गया है फ्रॉम 6 मई आफ्टर 10th मई कि दुनिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स इंटेग्रिटी, ऑन इट्स सॉवरेनिटी, एंड पाकिस्तान विल नॉट बी बुलीड। पाकिस्तान को अब बुली नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को अब आप उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास राइट है कि लॉफुली हम उनको किसी न किसी तरह एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट था कि ये जो 2,500-3 हज़ार का एक नंबर है बलूचिस्तान में जो सारा ये फैला रहा है, इसको मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में अब ज़रूरत है कि एक्चुअली जिसको उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं ना, चुन चुन के उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि आप उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते, क्योंकि दे आर पेड बाय द रॉ, दे आर पेड बाय द इंडियंस, दे आर पेड एंड दे आर वर्किंग फॉर समबडी एल्सेस, एंड the national interest is not even in their list. The Constitution of Pakistan they don't want to abide. इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे पास चॉइस कोई नहीं रह जाती है, माँ सिवाय ये कि वो जो हार्ड कोर, मैं उनको सेपरेटिस्ट नहीं कहता, मैं सिर्फ टेररिस्ट कहता हूँ, और वो ना तो बलूचिस्तान के वो खैर खाह हैं, ना वो बलोचियों के खैर खाह हैं, वो तो किसी और के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ये वही सूरत हाल है जो बाद में बांग्लादेश में भी अपीयर हुई कि जी वो मुक्ति बाहिनी के अंदर सारा कुछ जो था वो इंडियन इन्फिल्ट्रेशन थी, बाद में शेख मुजीब को क्यों मारा गया, सारा कुछ क्यों किया गया। तो मेरा ख्याल है बलोची आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे डू अंडरस्टैंड एज वेल, और इनको अगर हमारी फोर्सेस गिन गिन के और पर्टिकुलरली टारगेट करके इनको एलिमिनेट करेंगी, तो इसमें मेरा ख्याल ये कि बलोची अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तान की रियासत और कौम इकट्ठी है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर किसी के प्रेशर में आना या किसी की सुनना मेरा नहीं ख्याल। एक चीज़ आखिरी में ज़रूर कहूँगा, वो ये कि ये हमें समझना होगा कि जो ईरान का फैक्टर था वो ईरान को भी अब समझ आ गया कि किस तरह अफगानियों ने ईरान को नुकसान पहुँचाया ड्यूरिंग दिस इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। उनको बड़ी चीज़ें सामने आई, इसलिए उन्होंने सारे ईरानियों को डिपोर्ट करना, उनको अफगानियों को डिपोर्ट करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल ये कि अब पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है ईरान के बॉर्डर के हवाले से भी और अफगानिस्तान के बॉर्डर के भी हवाले से, क्योंकि हम बलूचिस्तान में दोनों तरफ से इनसिक्योर हो गए थे। ईरान की तरफ से भी जो अफगानी फोर्सेज हैं या प्रॉक्सीज हैं वो पेनिट्रेट कर रही थी, और इधर चमन बॉर्डर और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं उधर से भी। तो अब इट इज़ अ वेरी क्लियर आई थिंक मैसेज, इट इज शुड बी अ वेरी क्लियर स्ट्रेटेजी कि कोई माफी नहीं दी जा सकती, टाइम नहीं दिया जा सकता, एंड पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू डू एनीथिंग फॉर इट्स सॉवरेनिटी एंड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। राइट, ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे तो थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि ये तो सारी मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड डिस्कशन थी, गवर्नेंस में और व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, तो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बलूचिस्तान की कहाँ है जब ये सारे वाक़यात हो रहे हैं? हमारे सामने क्यों नहीं है, अपने लोगों के साथ क्यों नहीं है, और जो वहाँ पे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, क्या फिर जहां हम बाकी चीज़ों पे इतना आयरन हैंड अप्लाई कर रहे हैं, इज़न्ट इट टाइम कि उनसे भी फिर वो सारी सहूलियात वापस ली जाएं, उन्हें भी एक्सपोज किया जाए, बिकॉज देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस ओवर देयर जिसके हाथों बलोची बहुत अरसे से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल जाहिद, आई विल कम स्ट्रेट टू यू, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर शो। तो बिल्कुल ब्रीफली ये पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है इन बलूचिस्तान, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ज़ुनैरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी शायद थोड़ी सी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हूँ, हाईली डिस्करेजिंग थी। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, देखिए जो भी वॉर या ऑपरेशंस हो रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी, जी पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको लीड करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर बन गया है, और जो आज बलूचिस्तान के हालात है, अगर आप बलूचिस्तान स्पेसिफिक बात करना चाह रही हैं, इवन केपीके के भी जो हालात हैं, दिस इज रिजल्ट है जी एक पुअर गवर्नेंस का।
پور گورننس از دی میجر رول ہے جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں پر پہنچے جب ہم انٹیگرل یا انٹرنل بات چیت کرتے ہیں. آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ لیڈ لینی ہوگی. ہمارا جو کلچر بن گیا ابھی بلوچستان کا کہ جو تو اسمبلیز میں آ جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ وہ دے آر فائن جی, وہ 17 میں سے 14 چیف منسٹر یہی سردار رہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا خدا نہ خاصہ الیکشن نہیں جیتے, میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے آئیڈیل انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی بلوچستان کے اندر. ایشوز ہیں آف کورس, چیزیں امپروو ہونے والی ہیں, کافی چیزیں امپروو ہونے والی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اسٹیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی, ایک ملک بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر پاور ہوگی تو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. ایک پاکستانیت تو آپ کے اندر ہونی چاہیے. پاکستان تو ہم سب کا ایک کامن چیز ہے جی. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اینکر ہوں گا تو میں پاکستانی ہوں گا, یا میں جرنل ہوں گا تو میں پاکستانی نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں. بلوچستان کا یہ ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ جب وہ پاور سے باہر ہوتے ہیں تو وہ یہی کرپ کرتے ہیں, یہی جو ڈیپریویشن اسی کے اوپر وہ پالیٹکس کرتے ہیں. کبھی مسنگ پرسنز پہ کریں گے, کبھی کس چیز پہ کریں گے, کبھی فنڈ نہیں. حالانکہ کھاد یہ ہے جو بھی گورننس کے ایشوز ہیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اور جو مارشل آرٹس بھی رہے, جو ملٹری کا بھی رول رہا, اس کو بھی میں بلیم کروں گا کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں کی. وہ پیپل آف بلوچستان فیل ہی نہیں کر سکیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے اسی پہ تھوڑا سا اور آپ کی ایلیبریشن چاہیے ہوگی کہ ویدر سول رول اور ملٹری رول, وہاں کا ماڈل چینج نہیں ہوتا, وہاں کا سسٹم چینج نہیں ہوتا. جو سردار آ کے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو بھی جو فنڈز ملتے ہیں, مجھے وہ وہاں پہ لوگوں پہ اور انفراسٹرکچر پہ, گورننس پہ لگتے ہوئے نہیں نظر آئے. لیویز کی بات کریں تو ان کی اپنی پرسنل آرمی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو ہم اس سے ڈس ایسوسیٹڈ ہیں ایز میڈیا بھی. ہم بھی نہیں اس پہ بات کرتے جب تک وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ ہمیں اس پہ بات کرنی پڑے. تو the whole narrative around Balochistan needs to be reconstructed. Do you agree to that? 100%. دیکھیں زنیرہ, اس کے بعد there is no way out. 17 سیٹس ہیں, چونکہ وہ گورنمنٹ فارمیشن میں بھی اتنا امپیکٹ نہیں کرتے, اور وہ جو بھی جس طریقے سے ابھی خاص طور پہ سینٹ میں لوگ آ رہے ہیں یا جو بھی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, میں ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو وٹ آل از ہیپننگ, جو لوگ پہنچے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے. تو آف کورس اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, اس کی ریپرزنٹیشن جیسی بھی ہے. اچھا, اب وہاں پہ جب تک یہ دیکھیں بلوچستان کے سلوشن بلوچستان کے اندر سے بلوچستان کے لوگوں کی چاہت کے مطابق ہی ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جس طریقے سے ریڈیکلائزیشن پہلے ہوئی, ابھی سبورژن کے آپ جس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کے ٹیچرز کو یا یونیورسٹی کے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں ملی تو وہ کیا, وہ جو عورتیں ہیں جن کے اوپر زیادہ بھی فوکس کر رہے ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ سبورٹڈ بچہ پیدا کریں گی, سبورٹڈ اسٹوڈنٹ کو اسٹڈی کرائیں گی, جب خود ہی ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہولسم نیشن اپروچ, ملٹری کے ڈیلنگ ملٹری ٹرمز میں از نو بگ ایشو. جتنا بڑے مرضی اپلیکیشن پراکسیز کی ہو جائے, باہر سے جتنی مرضی سپورٹ, جب یہ کلیئر ہولڈ اور جب بلٹ والا پارٹ آتا ہے آپریشن تو وہاں ویکیوم وہاں پہ ہم مسنگ چلے جاتے ہیں. پھر ہم 20 کو 14 لے لیں گے, نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا وہی رونے. ابھی بھی اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو 30-35 سال بعد ہم تو پتہ نہیں پروگرام میں ہوں گے نہیں ہوں گے, جو بھی بیٹھے گے وہ یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ 25 میں یہ کر لیتے تو آج یہ ہو جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاس کی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں, بیگیج میں دب نہ جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی غلطیاں ہو گئی ہیں, اس کو اب ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. کورس کریکشن کی طرف جائیں. جتنی انوالومنٹ انکلوسیوٹی ہوگی, اتنی میرے خیال ہے جو ایفرٹ ہم کاؤنٹر ٹیررزم پہ لگا رہے ہیں, اگر اتنی ہی گورننس پہ لگے تو چیزیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں. جنرل سمریز, لاسٹ کامنٹ فرام یو. بلوچستان میں پولیٹیکل ڈسپنسیشن کیوں نہیں ہے, کیوں وہاں پہ یہ ریکگنیشن نہیں ہے لوکل لوگوں میں کہ جب ہم یہاں کا بجٹ لیتے ہیں تو ہم نے یہیں پہ لگانا ہے, یہاں پہ امپاورمنٹ دینی ہے, ریپرزینٹیو گورنمنٹ بننا ہے. کب سے ہم سن رہے ہیں کہ جی جس کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے صرف سینیٹر, یا وہ بن جاتا ہے قومی اسمبلی کا ممبر, لیکن خود بھی تو کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں نا. لوگوں کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. دیکھیں, میں نے سروڈ ان بلوچستان, آئی کمانڈڈ اے ڈویژن دیر. دیکھیں اسٹرکچرل ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ 5ویں دفعہ انسرجنسی ہو رہی ہے. دیٹ مینس کہ جو بھی ہم سولوشن ان پلیس کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ ورکنگ. اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو 5ویں دفعہ ہم یہ مصیبت نہ برداشت کر رہے ہوتے. سیکنڈ, میں آپ کو ایک فگر کوٹ کرنا چاہوں گا. 1947 سے لے کے 2002 تک بلوچستان واز گیون 200 بلین روپیز فار ڈیولپمنٹ پرپزز. 2002 سے 2008 تک جو جناب مشرف کا ٹائم تھا, بلوچستان واز گیون 400 بلین روپیز فار ڈیولپمنٹ.
لیکن ایشو یہ ہے چونکہ وہاں پہ ہم سرداری نظام کو ہم کنٹرول یا ٹیم نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ پیسہ آن گراؤنڈ لگتا نہیں ہے. جنرل مشرف نے 95% ایریا آف بلوچستان از کیٹیگری بی ایریا، جہاں پہ سرکار کا ہولڈ ہوتا ہے، اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہی لیویز بناتا ہے، وہی سارا کنٹرول کرتا ہے. تو جنرل مشرف ٹوک این انیشیٹو جس کے لیے 26 بلین روپیز کا آؤٹ لیٹ چاہیے تھا ٹو کنورٹ کیٹیگری بی ایریاز انٹو کیٹیگری اے ایریاز. رائٹ. The next very government which was our People's Party, اس نے اس ڈیسیژن کو ریورس کر دیا and we were again to category B areas. تو جہاں پہ لوگوں کے سٹیکس ہی نہیں ہوں گے، لوگوں کے پیپل سینٹرڈ پالیسیز ہی نہیں ہوں گی، وہاں پہ کیسے آپ ہاؤ کین یو سیک امپروومنٹس. بہت شکریہ جنرل سمریز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جنرل زاہد بہت شکریہ آپ کا. یہ کنکلوڈ میں اسی نوٹ پہ کروں کہ ہم نے تقریباً بلوچستان کے اوپر پتہ نہیں کتنے پروگرامز کیے ہیں. ہر دفعہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے، ہر دفعہ یہی ڈسکورس ہوتا ہے، سب کو پرابلمز بھی پتہ ہیں. سلوشن کی طرف انٹرنلی جب تک ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنا گراس روٹ لیول پہ ہوم ورک نہیں کریں گے. وی آل نو کہ انٹرنیشنل پاورز تو ایٹ پلے ہیں اور رہیں گی، وہ پرابلم تو کسی اور طرح ہینڈل ہوگی، لیکن جو خود کر سکتے ہیں ہم وہ پولیٹیکل لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ دس کوسچن شوڈ بی آسکڈ مور آفن. I'll see you tomorrow.